अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद मज़ाकिरा तहरा शराज़ी फ़िज़ा मल्टी मीडिया ग्रुप के ताबन से आप सबके सामने आज की चंद गुज़ारिशात को पेश करना चाहती हूँ। तमाम तर तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए, उस खालिक के हकीकी के लिए, उस मालिक के हकीकी के लिए कि जो हमारी शाहरग से ज़्यादा नज़दीक है, और तमाम तर दुरूद व सलाम हैं उन पाक हस्तियों के लिए कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अज़ीज़ानी गिरामी, आपको याद हो पिछले हफ्ते जो मौज़ू गुफ्तगू था रब्बे कायनात के पाक नबी के जिनकी ज़ुबान मुबारक वमा यंतकुन अनिल हवा के मज़ाक है, उनकी एक हदीस मुबारका को मैंने सरनामे कलाम बनाया था। नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें मालूम होता है कि हमारी हर इबादत, हमारा हर अमल तब तक कबूल नहीं है जब तक इमाम वक्त की मारिफत ना हो। अज़ीज़ानी गिरामी, पहले भी आपसे गुजारिशात की थी, इसी मौजू पर इसी को मौजू गुफ्तगू बनाया था। आज उसी से आगे बढ़ना चाहूँगी। नहीं मालूम ज़िंदगी का भरोसा कि कितनी सांसें बाकी हैं, हम इतनी उम्र में अपने रब को राज़ी कर सके या नहीं कर सके, हम अपने वक्त के इमाम को राज़ी कर सके या नहीं कर सके। फ़कत एक जुमला, आज पढ़ना मैंने कुछ और था, लेकिन जो हालात चल रहे हैं हो सकता है मेरे वक्त के इमाम चाहते हैं कि उस हवाले से बात की जाए। अज़ीज़ानी गिरामी, ये कायनात, ये दुनिया, ये इंसान, हर शय का कोई ना कोई मकसद है, और हमारा मकसद हयात क्या है कि जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारतनामा पढ़ते हैं, तो हम एक जुमला कहते हैं। हम कहते हैं या लैतानी काश हम आपके साथ होते। ये किसके लिए जुमला है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। क्या जुमला या लैतानी काश हम आपके साथ होते? तो हम क्या करते? मैं अक्सर नौजवान बच्चों से यही कहती हूँ कि जो हमारे अमाल हैं उसके मुताबिक तो हम खुश नसीब हैं कि उस वक्त हम मौजूद नहीं थे। अगर हम होते तो हो सकता है माज़ल्ला हक़ मदन किसी को गिरा गुज़रे तो माज़रत चाहूँगी, लेकिन हकीकत ये है जो हमारे अब अमाल हैं, अगर उस वक्त हम मौजूद होते तो उस वक्त क्या होता कि हमारे इमाम हुसैन भी खून के आंसू रो रहे होते। वजह क्या है अज़ीज़ानी गिरामी? ये हमारे हालात, ये हमारे वाक़यात, ये जो ज़िंदगी गुज़र रही है, ये हमारी कैसे गुज़र रही है। मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि हमारा एक एक कदम जो है वो मार्फत इमाम ज़माना की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि हमारा हर अमल, हमारा हर उड़ता हुआ पाँव ये सोच कर उठना चाहिए कि आया ये मेरा उड़ता हुआ पाँव मेरे इमाम के लिए राज़ी, उन्हें राज़ी रखने के लिए उठ रहा है या इमाम को नाराज़ करने के लिए उठ रहा है। याद रखिएगा ज़ानी कराम, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे भाई, एक बात, ये हमारी आँखें जो उठ रही हैं ये इमाम के लिए हैं या ज़िंदगी की ख्वाहिशात के लिए हैं? ये हमारी ज़ुबानें जो बोल रही हैं ये अपने लिए है, अपने मफाद के लिए है, या वक्त के इमाम की खुशनुदी के लिए है? ये हमारा जो हाथ, मातम का हाथ उठता है सीने पर जाकर और हमें मातमी साबित करता है, आया ये हाथ कहीं हराम के अंदर या हराम कामों में तो नहीं जाता? अज़ीज़ानी किराम, ये हमारी निगाहें जिन आँखों से हम हुसैन का गम मनाते हैं, ये आँखें कहीं हराम की जानिब तो नहीं उठती? हमारे ये पाँव जहाँ से हम चलकर, जिससे हम चलकर फ़र्श अज़ाए ज़हरा पर जाते हैं, आया हमारे ये पाँव किसी हराम जगह की जानिब तो नहीं चलते? सोचिएगा क्या वजह है। ज़ीज़ानी किराम, एक वाक़या उलमा किराम बयान करते हैं कि एक शख्स था,
بہت پڑھا لکھا تھا، MBBS ڈاکٹر تھا، اس کے کچھ اس طرح سے مسائل ہوئے زندگی کے کہ ماں باپ نے بہت پڑھایا بہت لکھایا، لیکن کیا تھا، ایمان کی کمی تھی۔ ایک بار غصے میں آ کر اس نے زہر منگوایا، زہر کھانے لگا، کیا دیکھا کہ دق الباب ہوا، اس کا ایک دوست جو پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے MBBS نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہتی کہ آپ MBBS نہ کریں، کیجیے پڑھائی، لیکن ساتھ اپنی اولاد کی صفات جو ہے ان کے اندر اچھی، ان کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وجہ کیا ہے عزیزان کرام، کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا، ماں باپ نہیں تھے، اس نے جب زہر کھانے لگا، میں نے کہا کہ دق الباب ہوا، اس کا دوست آیا جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کا روحانی طاقت بہت زیادہ تھی، اس میں روحانیت تھی، کم پڑھا تھا لیکن اس کے اندر ایمان کی طاقت تھی۔ علماء کرام لکھتے نظر آتے ہیں کہ جب وہ آیا، اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے فوراً یہ کہا کہ میں زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے لگا ہوں۔ یعنی اس نے یہ نہیں سوچا میرے ماں باپ نے ساری زندگی جو محنت مجھ پر کی ہے، جو مجھے پڑھایا لکھایا ہے، جو مجھے یہاں سے اس ملک سے اس ملک میں لے کر گئے ہیں، اتنے سالوں کی ان کی محنت کس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ ایک اور اس کے دوست نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم ہوش میں تو ہو، تم جانتے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کتنی زندگی تم پہ قربان کر دی، تمہاری خواہشات، تمہاری پڑھائی، تمہاری لکھائی، سب کچھ تمہیں سکھا دیا، اور آج تم یہ حرام فیل کرنے لگے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسی باتیں کہاں سے سیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ باتیں میرے گھر کی پرورش میں میرے اندر آئی ہیں، یہ باتیں میری ماں، میری بہن، میری بیٹیوں نے مجھے بتائی ہیں۔ کیا بات؟ کہا کہ جانتے ہو یہ تم حلال نہیں حرام کر رہے تھے۔ وہ شخص جو MBBS ڈاکٹر ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو آج ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے رہے ہیں مگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں سکھا رہے۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ میں کسی سے نہیں کہتی، میں فقط خود کو آپ سب کے سامنے اگزامپل بنانا چاہتی ہوں۔ کس بات کے لیے؟ ہر انسان گناہ گار، ہر انسان خطا کار۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، بیٹوں سے کہ یہ چھوٹا سا موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن بہت سے نئے اگر سننے والے سننا چاہیں تو ان کے لیے بسم اللہ فقط یہ کہنا چاہتی ہوں عزیزان گرامی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک اتنا سا ٹچ موبائل یا کی پیڈ یا ٹیبلٹ کچھ بھی ہے، جب آپ فنگر اٹھانے لگتے ہیں، جب بٹن کو پش کرنے لگتے ہیں، تو ایک خیال اپنے دل میں جگا لیجیے خدا کے لیے، ایک خیال، خصوصاً میری جوان بیٹیاں، میرے جوان بیٹے، میرے جوان بھائی، میری جوان بہنیں، کہ ہمارا یہ اٹھتا ہوا ہاتھ، یہ ہمارا پش کرنا کہیں امام کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب تو نہیں۔ آج حالات کیا ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتی، میں پاکستان کی بات کروں گی۔ کیا وجہ ہے یہاں پر اس نیٹ ورک پر بیان کرنا؟ میں اس حساب سے بہتر نہیں سمجھتی، لیکن پھر بھی میں نہیں جانتی کہ دل کس قدر شکستہ ہے کہ جب نت نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم حسین کی فرش ازاں پر بھی جاتے ہیں، ہم ماتم بھی کرتے ہیں، ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، ہم اشک بھی بہاتے ہیں۔ ابھی ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم کوفہ والوں میں ہیں یا شام والوں میں ہیں؟ باتیں آج آپ کو میری کڑوی لگیں گی، لیکن خدا کے لیے ذرا جگرا بھڑا کر کے سنیے گا۔ مولا حسین جب مدینے سے چلے تھے عزیزان گرامی 28 سفر کو، کیا راستے میں دنیا نہیں جانتی تھی کہ حسین فرزند زہرا گھر سے نکل رہے ہیں؟ سب جانتے تھے۔ کوئی اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں مگن تھا، کوئی حرام میں مگن تھا، کوئی اپنے کاموں میں مگن تھا۔ وقت کا امام قریب سے گزر گیا، اور پھر 10 محرم کو جب امام کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد پیٹنا رونا، اور بس پیٹنا رونا ہمارا پر اوجب ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی شرط یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی شیطانی صفت تو نہیں ہے کہ جو شمر میں تھی؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی شیطانی صفت تو نہیں ہے کہ جو حرملہ میں تھی؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی شیطانی صفت تو نہیں ہے کہ جو فوج یزید میں تھی؟ عزیزان گرامی خدا کے لیے میری بہنوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، خصوصاً وہ جوان نسل سے آج کا میرا یہ موضوع گفتگو ہے، خدا کے لیے ہر وہ عمل کہ جس سے میرا امام راضی نہ ہو اس سے بچیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ معرفت امام پہ مجالس پڑھیں تو کئی اشرے گزر جاتی ہے عزیزان گرامی، بہت سی باتیں کرنے کو ہوتی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فقط 2 لفظوں میں بتائیں کہ معرفت امام ہے کیا، تو میں یہاں پر ذاکرہ طاہرہ شیرازی فقط ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہر اس بات سے رک جائیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہر اس بات سے رکنا جس سے میرے امام خفا ہوں، معرفت امام ہے، ہر اس بات پہ عمل کرنا جس سے میرے امام راضی ہوں، جو میرے امام کی خوشنودی کا سبب بنے، وہ ہے معرفت امام زمانہ۔
نہیں معلوم عزیزان کرام، یا لیتنی، یہ جملہ ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں بار بار، کاش ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ایک سوال اپنے آپ سے میں نے شروع میں بھی کہا، میں پھر کہہ رہی ہوں، ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کبھی یہ سوچا؟ مولا حسین کو فقط ہمارے عشق نہیں چاہیے، ہمارے وقت کے امام کو فقط ہمارے عشق نہیں چاہیے، یہ کائنات کا ذرا ذرا غم حسین میں آنسو بہاتا ہے۔ ہم نہیں روئیں گے تو یہ آسمان روئے گا، ہم نہیں روئیں گے تو زمین روئی ہے، لیکن آیا میرا وقت کا حسین، میرا وقت کا علی جو آج پردے غیبت میں ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، نہیں معلوم کہ میرے مولا ساری رات میں کتنے آنسو بہاتے ہیں ہر شب جمعہ کہ جب ہمارے اعمال ان کے سامنے جاتے ہیں تو میرے امام کس شخص پر یا مجھ ناچیز پر یا مجھ گناہ گار کے لیے کتنے آنسو بہاتے ہوں گے، نہیں معلوم۔ فقط ہمیں اتنا پتہ ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے ممبر سے بھی اور ہر طرح کی چیزوں سے کہ الاجل کہنا ہے، بس کرنا کچھ نہیں ہے۔ الاجل عزیزان گرامی، الاجل تو کہنا ہے لیکن الاجل کے ساتھ کچھ کرنا بھی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو آئیے آپ کو چھوٹی سی آج ایک ٹپ دیتی نظر آتی۔ میری وہ بہنیں، اپنی نیت پرخلوص رکھیے، ہر عبادت جب کیجیے، کچھ بھی کیجیے تو اپنے وقت کے امام کو مد نظر رکھیے۔ کسی کو کچھ نہیں کرنا آتا، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ فوجوں میں چلے جائیں، آپ فوجی بن جائیں، یہ نہیں کہتی آپ کہ کوئی پولیس جوائن کر لی، کچھ نہیں کر سکتے۔ لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلا قدم اٹھائیے۔ کیا قدم اٹھانا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے، دعائے عہد پڑھ دیجیے، میں نے پہلے بھی کہا ہر شب جمعہ کو پڑھیے یا روز پڑھیے 40 دن تک۔ نہیں پڑھ سکتے، بہت مشکل ہے لیکن پڑھنا ضروری ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا سا کام تو کر سکتے۔ اگر میری بہن کوئی اچھی روٹی بناتی ہے تو وہ اپنے دل میں خیال کرے کہ مولا میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ آپ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں، میرے مولا جب آپ کا ظہور ہو تو میرے مولا مجھے اپنے کنیزوں میں شامل کیجیے گا۔ میں کچھ نہ کر سکوں گی تو آپ کی سلطنت میں آپ کے غلاموں کے لیے روٹیاں بناؤں گی۔ مشکل کام ہے، فقط نیت کرنا۔ گھروں کے کام خواتین دن رات کرتی ہیں لیکن اگر نیت ہو جائے عزیزان گرامی، یہ کام کرنا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں آتا، سلائی کر سکتی ہوں، کپڑے سیتی ہوں، تو ایک نیت کر لے، میرے مولا جب آپ کی حکومت مہدیہ ہوگی، میرے مولا جب آپ کی سلطنت قائم ہوگی، کچھ نہیں کر سکتی تو میرے مولا مجھ ناچیز کو، ظاہر ہے جب امام کی سلطنت ہوگی، سلطنت میں پھر گھر بھی ہوتے ہیں، بار بھی ہوتے ہیں، سلطنت پوری کی پوری قائم ہوتی ہے، تو پھر یہاں پھر یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر ہمارا عمل نہیں ہے۔ امام کی جب سلطنت قائم ہوگی، کیا امام کو درزیوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ایک نیت کر لیں کہ میرے مولا میں کچھ نہیں کر سکتی، کپڑے اچھے سلائی کرتی ہوں، میرے مولا یہ جو میں کر رہی ہوں کام اپنی دنیاوی فائدے کے ساتھ، لیکن میری نیت یہ ہے کہ جب آپ آئیں مولا، جب آپ کا ظہور ہو، میرے مولا آپ کی سلطنت میں بھی ہوں، میرے مولا اپنا لشکر میں شامل فرمانا کہ میں آپ کے غلاموں کے کنیز کپڑے سی سکوں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو اچھا جھاڑو لگانا آتا ہے، وہ نیت کر لے میرے مولا جب آپ کا ظہور ہوگا، آپ کی حکومت ہوگی، میں اچھا جھاڑو لگاتی ہوں میرے مولا تو میں آپ کی سلطنت میں رہ کر آپ کے گھر بار کو صاف کروں گی۔ کیا یہ بھی نہیں کر سکتی عزیزان گرامی؟ چھوٹی سی نیت، میں کسی اور کا نہیں کہتی عزیزان گرامی، فقط ایک آپ کی نیت آپ کو کہاں سے کہاں تک لے کر جا سکتی۔ ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ ستار العیوب ہے کہ جو معافی کرنے والا ہے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود اس نے ہم پر ابھی تک کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا۔ اور میرے امام وہ جو پردے غیبت میں ہمیں دن رات دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں۔ مجھے اکثر بچے یہ کہتے کہ ہماری صبح فجر میں نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، تو ان کے لیے فقط میں یہی کہتی ہوں کہ نہیں کھلتی آنکھ، کچھ نہیں کر سکتے، رات کو سونے سے پہلے فقط 1-2 منٹ اپنے امام سے بات کیجیے، فقط امام سے بات کر کے دیکھیے، آپ کا دل کہے گا امام جواب دے رہے ہیں۔ عزیزات کرام، میں کسی اور سے نہیں کہتی، میں ہمیشہ کہتی ہوں میں کوئی عالمہ، کوئی فاضلہ نہیں ہوں، میں نہ چیز گناہگار، فقط اتنا کہتی ہوں کہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی، رب کائنات سے نماز کے اندر گڑا کر دعا کیجیے اور اس کے بعد اپنے وقت کے امام سے رابطہ کیجیے، میرے مولا سے بات کیجیے، مولا مجھے یہ پریشانی ہے، میرے مولا آپ حاجت روا ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ علی کے علی بیٹے ہیں۔ عزیزان کرام، بے شک امام علی امیر مومنین ہمارے امام ہیں۔ جب انسان مومن دنیا سے جائے گا تو اسے 14 معصومین کی زیارت ہوگی، لیکن سوال وقت کے امام کا پوچھا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ساری زندگی فقط علی علی کرتے رہیں، فقط حسین حسین کر کے سینے پہ ماتم کرتے رہیں، اور جب امام حسین مولا علی آپ کا گریبان پوچھ کر یہ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا تنہا پردے غیبت میں تھا، دن میں کتنی بار تمہیں اس کا خیال آتا تھا؟ کون سا ایسا غلط فعل کرتے ہوئے تم نے یہ سوچا کہ میرا وقت کا امام مجھے دیکھ رہا ہے؟ تم تو میری محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے،
تم تو دن رات حسین حسین کیا کرتے تھے، یہ تمہارا ہاتھ سینے پہ لگتا تھا میرے حسین کے یاد میں۔ تو بتاؤ تم نے ان ہاتھوں سے کون کون سے حرام کام سر انجام دیے ہیں؟ یہ اشک، یہ آنکھوں میں بہنے والے آنسو کہ جو جناب سیدہ کے اس بیٹے کے جسے چکیاں پیس پیس کے شہزادے نے رسول خدا کی بیٹی نے پالا ہے، کیا وہ مولا حسین آپ کے گریبان پکڑ کے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ بتلاؤ کہ ایک وقت کا حسین تنہا 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 کھڑا رہا، تنہا پردے غیبت میں تھا؟ کیا تمہارے دل نے کبھی یہ سوچا کہ میرا امام تنہا ہے، میرے امام کو بھی ابو ذر کی ضرورت ہے، میرے امام کو بھی جناب اویس کرنی جیسے کی ضرورت ہے، میرے مولا کو بھی ہمارے یاسی کی ضرورت ہے، میرے مولا کو بھی کمبر و مختار کی ضرورت ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہر بچے کے پاس موبائل ہے۔ مجھے یہ بتائیے اس موبائل کے توسل سے آج کتنے ہم نے کمبر بنا دیے، کتنے ہم نے مختار بنا دیے، کتنی ہم نے کنیزان زہرا بنا دیے؟ سوچئے گا، یہ وہ امام کی جس کی محبت کا دعویٰ ہم دن رات کرتے ہیں، آج کیا وجہ ہے عزیزان گرامی؟ آج بے رحم روی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے منبر کا حق ادا نہیں کیا، وہ جو ہمارے لیے مشعل راہ تھا، ہم نے اس کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم نے حلال حرام فضائل مصائب کے ساتھ بیان نہیں کیے، آج ہم نے فقط مصیبت حسین کو تو بیان کیا، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ حسین کھڑے کیوں ہوئے تھے، حسین وہ جو حق کا نمائندہ تھا، وہ جو رحمان کا نمائندہ تھا، یزید کے سامنے کلمہ حق کیوں کہا تھا، یہ نہیں بتایا جاتا۔ اگر یہ بتایا جاتا تو آج حالات خصوصاً ہمارے پاکستان کی، ہماری نوجوان نسل کے یہ نہ ہوتے۔ وہ جو شراب خور تھا، وہ شخص کہ جو لین ابن لین تھا، وہ شخص کہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، آج اسی کی صفات ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، بہت معذرت کے ساتھ۔ وہ جو 1400 سال پہلے سے ہم روتے آ رہے ہیں، آنسو بہاتے آ رہے ہیں اپنے امام کے لیے، تو فقط ایک جملہ کہنا چاہوں گی عزیزان کرام، کبھی اپنے دل سے سوال کیجیے گا کہ آج میرے وقت کے امام تنہا پردے غیبت میں اگر خون کے آنسو بہا رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا مجھے فقط 313 چاہیے، میں آ جاؤں گا۔ آئے تھے نا میرے امام علیہ السلام، میرے ایک معصوم کے پاس لوگ آئے تھے اور آ کے کہا کہ میرے مولا آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو امام سجاد نے مسکرا کے کہا تھا تلوار کس کے بل بوتے پر اٹھاؤں؟ اور کہا تھا مولا اتنے شیعہ ہیں مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، شام میں، اتنے اب آپ کے شیعہ ہیں، میرے مولا ایک بار آپ حکم تو کیجیے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے صحابی سے؟ اچھا چلو انہیں لے کر آؤ۔ عزیزان گرامی ہزاروں آ گئے۔ جب امام نے سوال کیا کہ کون ہے کہ جو ہمارے ساتھ حق کی راہ پہ کھڑا ہوگا، تو وہ جو تلواریں کل تک جذباتی ہو کے نکلی تھیں، آج تمام کی تمام تلواریں جو ہے واپس چلی گئیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، کسی نے کہا ہمارے یہ مسئلے ہیں۔ تو اگر ہم اسی بات کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، مجھے تو فقط یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم بچپن سے ماں کی گود سے تاریخ کو سن کے ہر سال جتنا درس اور جتنا حلال حرام ہماری ممبر سے بیان کیا جاتا ہے، تب بھی ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ فرشہ حسین کو فقط ہم نے ثواب کا ذریعہ بنا لیا کہ ہمیں ثواب مل جائے گا، بس ہمیں جنت مل جائے گی۔ عزیزان گرامی جنت جن کی قدموں کی خاک ہے، جنت حسین ابن علی کے قدموں کی خاک، کہ جن کے غلاموں کے لیے جنت خود ترستی ہو۔ جنت لینا مشکل نہیں ہے، حسین کے قدموں میں جگہ لینا مشکل ہے، اپنے وقت کے امام کے لشکر میں جگہ بنانا مشکل ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسے کہیں گے بہن بیٹی، ہم کیا کریں؟ ہم دنیا دار ہیں، ہماری بیوی پہ نہیں چلتی، ہمارے بچوں پر نہیں چلتی، ہماری بیویوں پر، ہماری زوجاؤں پر نہیں چلتی، ہمارے خاندان والوں پر نہیں چلتی، تو میں فقط ایک جواب دوں گی، نہیں چلتی کسی پر نہ چلے، خود پر تو چلتی ہے۔ میرے جسم کے اعضاء جب اٹھتے ہیں، میری آنکھیں، یہ میری زبان یا میرا منہ جب کھلتا ہے تو یہ کسی کا دل دکھانے کے لیے کھلتا ہے، امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے کھلتا ہے۔ یہ میرا ہاتھ اٹھتا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اٹھتا ہے یا کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لیے اٹھتا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے آپ سے بہتر جانتی ہوں۔ عزیزان کرام آپ خود کو بہتر جانتے ہیں، میں خود کو بہتر جانتی ہوں۔ تو آئیے آج کے دن کے توسل سے رب کائنات کے حضور میں دست دعا بلند کر کے فقط یہی کہوں کہ رب کائنات اے خدا، واسطہ ہے خدائی کا، واسطہ تجھ کو کبریائی کا، واسطہ تجھ کو سارے نبیوں کا، کھول دے در تو اپنی رحمت کا، تو ہی کبیر، تو ہی کبریا، تو رہنما، رگے گلو سے بھی نزدیک تو ہر ایک لمحہ،
ہے تیرے نام کی تاثیر ہر مرض کی دعا، ہے تیرے ذکر میں پوشیدہ میرے حق میں شفا، بغیر مانگے ہی کرتا ہے تو عطا پہ عطا، صدا سے پہلے ہی سنتا ہے سائلوں کی صدا، یا سری رضا یا سری رضا یا سری رضا، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے پروردگار، تو جو واسطہ ہے فجتن پاک کا، بار امام کا، چہاردہ معصومین کا، اے میرے رب کائنات پروردگار عالم، پہلی دعا میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجر عطا فرما، رب کائنات پروردگار العالم ہم سب کے گناہان کبیرہ سے گرہ بخش دے، رب کائنات ہم نے ساری زندگی میں جو گناہ آنکھوں سے دیکھے ہمیں معاف فرما، جو گناہ زبان سے کیے ہمیں معاف فرما، جو گناہ کانوں سے سنے ہمیں معاف فرما، ہمارے اعضاء نے جو گناہ کیے ہم سب کو معاف فرما، رب کائنات بخصوص ہر حسینی کو ان گناہوں سے بچانا کہ جو میرے امام کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنتا ہے، اے رب کائنات ہمارے وقت کے امام تک ہمارا سلام پہنچا دے، ہمارے وقت کے امام تک ہمارا درود پہنچا دے، اے میرے وقت کے امام اب تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میرے مولا ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو آپ کی رضا کا باعث بنے، ہر اس عمل سے دور فرمائیے کہ جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنے، اے میرے خالق کائنات جو واسطہ ہے اپنی حجت کا، رب کائنات حجت آخر کی معرفت و حقیقی محبت عطا فرما، اے رب کائنات ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بیٹوں کو شرم و حیا عطا فرما، اے رب کائنات اگر اسلام نے عورت کو چادر لینے کا حکم دیا ہے تو مرد کو بھی آنکھیں جھکانے کا حکم دیا ہے، اس بات کو بہترین طریقے کے ساتھ ہمارے مردوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کائنات جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اے خالق کائنات ہمارے اس فضا ملٹری میڈیا کو ہمیشہ اسی طرح سے ترقی عطا فرمانا، فروغ عزاداری میں، فروغ امام زمانہ علیہ السلام معرفت میں اضافہ فرما، اور اسی طرح سے ان کی اس کاوش کو ہمیشہ سے جاری اور ساری رکھنا، اے رب کائنات تمام تو سننے والوں کی ہر جائز اور شرعی حاجت کو برلا، اے رب کائنات جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اے رب کائنات دن کے 24 گھنٹوں میں سے چند لمحے ہمیں پھر وقت کے امام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کائنات ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمارے امام کو ہم سے راضی کر دے، اے رب کائنات میرے امام زمانہ علیہ السلام کی حقیقی معرفت اور محبت عطا فرمائے، پاکستان کی خیر ہو، ہمارے ماتمیوں کو حقیقی ماتمی بنا، ہمارے عزاداروں کو حقیقی عزادار بنا کہ جو اپنے وقت کے امام کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین عزادار کر سکے، اس پہ عمل پیرا ہو سکے، اور سخی ہے حسین، لشپال ہے حسین، اور سخی کے در پر کوئی نہیں آتا پروردگار عالم، تو جو واسطے علی اکبر کے سینے میں لگی برچھی کے پھل کا پروردگار عالم ہمارے جوانوں کو راہ راست پر رکھنے کی توفیق عطا فرما، حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات جو واسطہ ہے جناب شہزادی مولا حسین پاک کی معصومہ بی بی کے صدقے سے ہر بیٹی ہر بہن کو عزت و آبرو کی حفاظت فرما، شرم حیا پردہ عطا فرما، اے رب کائنات خالق کائنات جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، عزیزان گرامی آخر میں یہی کہوں گی کہ محرم الحرام کے مہینے قریب ہیں، اگر زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ تو اس بار اس محرم الحرام کی مجالس میں جانے سے پہلے اپنے جسم سے، اپنے نفس سے، اپنی روح سے وعدہ کیجیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس محرم میں ہم خود کو سپاہی امام زمانہ علیہ السلام میں شامل ہونے کی کوشش میں صرف کر دیں گے، اس محرم الحرام کے چاند نکلنے سے پہلے خود کو اپنے اندر کی سلطنت میں حسینیت کو برپا کر دیں گے، جو کہ وقت کے امام کی حسینیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس حسین کے ساتھ یہ وقت کا امام جو پردے غیبت میں ہے، اس حسین علیہ السلام، وہ ایک امام حسین کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، اس حسین کے ساتھ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اس امام کے ساتھ، اس وقت کے امام کے ساتھ، وقت کے حسین اور علی کو، اس وقت کے علی اکبر کے، اس وقت کے علی اصغر کے ہم اس طرح سے ظلم و ستم نہیں ہونے دیں گے، اس امام کے ساتھ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہمارے نفس، ہمارے جسم کی سلطنت، جس سے مراد ہمارے اعضاء، جس طرح سے ہمارا چلنا، ہمارا ہر وہ کام کہ جس سے چل کر ہم جائیں گے امام کے خوشنودی کے لیے، ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور ہماری نگاہیں پاک ہو جائیں، ہماری زبانیں پاک ہو جائیں، ہمارے دل، دماغ، ذہن پاک ہو جائیں، اے رب کائنات ہم سب کو ایسا بنا جیسے واقعی امام چاہتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب مل کر اپنے اپنے مقام پر وقت کے امام کی خدمت میں ایک بار درود پڑھ دیجیے، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
وعجل فرج آل محمد.